लोगों ने खोला होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 89 से हम आज पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं, वाह और लम्मा जब जा आ गई हम उनके पास। वाह और लम्मा हर्फ है, जा आ फेल है और असल शक्ल में है। जीम हमजा या इसकी जो है रूट है, तो ये जो है फेल है। हम जमीर है। जा आ गई हम उनके पास। किताबुन एक किताब इसम है, आप देख रहे हैं, नकीरा है, वाहिद है, मोन्नस है। क्यों है मोन्नस? मोन्नस की कोई अलामत नहीं है, मगर हर वो चीज जो गैर आकिल है वो अरबी में नकीरा सॉरी मोन्नस होती है। मिन हर्फ है, इन दिल्लाही अल्लाह की तरफ से। इंदा भी हर्फ है और अल्लाह इसम है। इंदल्लाही अल्लाह की तरफ से, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, ये भी इसम है, सिफत है, असल में इसमें सिफत है। मुसद्दिकुन तस्दीक करती है, कुरान की सिफत है ये। मुसद्दिकुन जो है बेसिकली तो ये मुजक्कर है, लेकिन चूंकि किताब का लफ्ज एज मोनस इस्तेमाल होता है तो फिर इसको भी हम मोनस कंसीडर करेंगे। लिमा उसकी जो माअहुम उनके पास है, मा साथ, हम उनके, मा हर्फ है, हम जमीर है। और जब उनके पास एक ऐसी किताब आई अल्लाह की तरफ से जो उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करती है। अब पीछे से रिलेट करें ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जब भी तुम्हारे पास कोई नबी आया जो वो अहकामात लाया जो तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुमने नबियों का इनकार किया और कत्ल कर दिया। अब अल्लाह एक और बात बता रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जब वो किताब आई जो तस्दीक करने वाली थी तुम्हारी किताब की, यानी कुरान आया जो तौरात की तस्दीक करता है, और तुम्हारा आलम ये था, वाह और कानू थे तुम, काना की जमा है, कानू, काना काना कानू, थे वो सारे, मिन कबलू इससे पहले, मिन कबल, मिन जो है ये हर्फ है और कबल जो है ये भी इसमें जी। आज इंटरनेट खासा तंग कर रहा है, बार बार जो है ना। एक मिनट, मैं जरा उसको करती हूँ स्विच। अच्छा जी, ये अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। अब मैंने अपना मोबाइल डेटा यूज किया है, अल्लाह करे अब ये टिक जाए। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह खैर करे, ऐसे ही रुक रुक के पढ़ते जाएंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, वकानों में कबलू वो थे इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते। अब यस्तफ्तिहूना बहुत बड़ा लफ्ज लग रहा है, इसकी रूट क्या है? फतह, फातह, फतह, कामयाबी। या अलामत है वो की, वो मांगते थे। वाओ नून अलामत है जमा की, वो सब मांगते थे। यस्तफ्तिहूना वो सब फतह मांगते थे। अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के, जो अला हर्फ है और अल्लज़ीना आपको पता है इसमें मौसूल है। कफरू जो काफिर थे, वो सब जो काफिर थे जिन्होंने कुफ्र किया, फेल है। हालांकि किताब के आने से पहले ये सब काफिरों पर फतह मांगा करते थे। क्या मतलब है जिस बात का? इसका मतलब ये है कि जब भी यहूद पर कोई जुल्म करता
یہود کے ساتھ زیادتی ہوتی تو یہود کہتے کہ بھئی بات یہ ہے کہ کر لو جو ستانا ہے ہمیں ستا لو، جو ظلم کرنا ہے کر لو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، جب ہمارا نبی آئے گا آخری پھر ہم دیکھیں گے، ہمارا آخری نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے۔ اب وہ آخری نبی آ گئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب آ گئی۔ مگر اب انہوں نے کیا مسئلہ بنایا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، انہوں نے مسئلہ بنایا کہ یہ نبی اسماعیلی ہے، عرب ہے، اسرائیلی نہیں، یہودی نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ دیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے تم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ آخری نبی بھیج کر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری نشات ثانیہ فرما۔ اب جب وہ آخری نبی آ گیا تو کیا کیا تم نے؟ فلما، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس، ماں جسے عرفو، انہوں نے پہچان لیا۔ ماں حرف ہے، عرفو فعل ہے، ماضی جمع مذکر غائب، عرفو ان سب نے پہچان لیا، کفرو ان سب نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے۔ یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ کی یا میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، وہ بندہ آ گیا، وہ کتاب آ گئی، دونوں کی طرف اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور قرآن کی طرف بھی۔ جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا، وہ کتاب آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا، کفرو بھی ان سب نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، تو پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، سب کافروں پر۔ تو ایسے سارے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کفر کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، اللہ کہہ رہے ہیں ما عرفو، انہوں نے پہچان لی۔ اور میں آپ سے کئی واقعات ڈسکس کر چکی ہوں، یہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ جانتے تھے قرآن آخری کتاب، لیکن انکار کر دیا نسلی تعصب کی بنا پر۔ آج بھی جو قرآن کا انکار کرے، لعنت اللہ علی الکافرین، یہ اللہ کی لعنت ہے، ہر کافر پر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ ہی میں شامل کیوں نہ کرے۔ کفر ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، جس سے کفر کا اظہار ہوگا وہ اسی گھروں میں شامل ہوگا۔ بیسما، بدترین چیز ہے، اشترو بیچا، بھی جس کے بدلے میں، انفسہم انہوں نے اپنے نفسوں کو، بہت بدترین چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، اپنی جانیں بیچ ڈالے۔ کیا مطلب ہے جان بیچنا؟ ہم اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں بھائی، جب ہم دنیا میں کوئی راستہ چنتے ہیں، دنیا کے لیے داؤ پر نہیں لگا رہے، آخرت کے لیے داؤ پر لگا رہے۔ دنیا میں بے شک آپ کو اسلام لانے یا اسلام چھوڑنے پر کوئی قتل کرے یا نہ کرے، آخرت کے لیے جنت یا جہنم تیار ہے۔ تو جو ایمان لاتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ جنت کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ جو کفر یا منافقت کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، بے شک دنیا میں سے کوئی نقصان نہیں بھی ہوا، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے بیچ ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے نسلی تعصب کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کا انکار کیا، تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے بدترین چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کیا ہے بدترین چیز؟ جہنم۔ دیکھیے اللہ کہتے ہیں ان، کیونکہ یکفرو، وہ انکار کریں گے، یعنی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ انکار کریں گے، بما، اس کا جو انزلہ اتارا اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا انکار کریں گے اپنی ضد کی وجہ سے۔ ضد کیا تھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اگر نبی بنی اسرائیل سے آتا ہم ایمان لاتے، بنی اسماعیل میں سے آیا ہے ہم ایمان نہیں لائے، بس یہ جھگڑا۔ ضد کیا ہے جی؟ اب ضد بھی سن لیں، اللہ خود بتا رہے ہیں، ان، یہ کہ انہوں نے سودا یہ کیا ہے کہ ہم جہنم میں جانے کو راضی ہیں مگر اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا ہم انکار کریں گے۔ ضد چڑھی ہوئی ہے ہمیں، کس بات کی ضد ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان، ضد یہ ہے کہ ینزل، اتارا، اللہ نے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، من حرف ہے، فضل جو ہے وہ اسم ہے اور ہی ضمیر ہے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، اللہ اوپر، من جسے، یشاء چاہا، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ عباد عبد کی جمع ہے، اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اس بات کی ضد ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے منتخب کرتا ہے اسی پر وہی اتار دیتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت بہت کنیکٹڈ ہے، اس کا ترجمہ بھی بہت کنیکٹڈ ہے، رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بدترین سودا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔
وہ سودا انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کا انکار کریں گے ہر حال میں اپنی ضد کی وجہ سے. اور ضد انہیں اس بات کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے اور اپنے فضل کے ساتھ اس پر وہی اتار دیتا ہے. سمجھ گئے کیا ضد تھی جی؟ نبی اگر بنی اسرائیل میں سے ہوتا ہم ایمان لے آتے، بنی اسماعیل میں سے آیا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ ضد تھی، یہ ضد تھی. تو اللہ کہتے ہیں ضد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے بندہ کیوں چنا؟ ان کی مرضی سے چنا جاتا نا کوئی بنی اسرائیلی چنا جاتا. یہ ضد ہے. اس کے پیچھے یہ جہنم کے لیے تیار ہیں مگر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. فا تو وہ واپس لوٹے. بے حمزہ واؤ، بے واؤ حمزہ سوری، بے واؤ حمزہ اس کی روٹ ہے. باؤ ہوتا ہے واپس آنا، پلٹنا، لوٹنا وغیرہ. فباؤ وہ لوٹے، وہ واپس ہوئے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، وہ دوہرے غضب کا شکار ہو کر لوٹے. کیسا غضب جی؟ پہلا غضب تو یہ کہ انہیں غصہ آیا نا، یعنی غضب غصے کے لیے ہے کہ وہ بہت غضبناک ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں، وہ بہت ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے. کس بات کا غصہ بھائی؟ دو باتوں کا. پہلی بات یہ ہے کہ نبوت ان پر نہیں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی عربوں پر آ گئی. عربوں سے ان کو جیلسی تھی، چچا تایا کی نسلیں ہیں نا، تو عربوں پر آ گئی. اللہ نے یہود جیسی کلچرڈ قوم کو چھوڑ کر امیوں کو چن لیا. دگنا غصہ ہے ان کو. تو اللہ کہتے ہیں دوہرا غضب ہے ان پر. ولیل یعنی وہ بہت زیادہ غضبناک ہو رہے ہیں. تو غصے میں کیا ہوتا ہے؟ غصے میں انسان ہمیشہ غلط کام کرتا ہے. غصے میں انسان کا دماغ ڈرائیو کرتا ہے شیطان، اسی لیے غصہ حرام ہے. واہ اور للکافرین، کافروں کے لیے عذاب عذاب مہین رسوا کن، ان کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یعنی انہیں ایسا عذاب ملے گا جو یہ رسوا ہو جائیں گے. دنیا میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. واہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے. اب کیلا آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، وہی ٹرم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، یہاں تک وہی ہے، ایمان لے آؤ، بما اس پر جو انزل اتارا اللہ، اللہ نے. جب بھی انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لے آؤ، کالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا علینا ہم پر. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی. کون سی کتاب جی؟ توریت. واہ اور یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ اس کے سوا ہر ایک کتاب کا، ہر ایک چیز کا کفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، اور اس کے سوا جو کچھ ہے ہم سب کا انکار کرتے ہیں. اچھا، توریت پر کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، توریت کے سوا سب کا انکار کریں گے. ہم توریت کے سوا کسی پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کہتے ہم سے عہد لیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ توریت کے سوا کسی پر ایمان نہ لانا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد وحی کے لیے نہیں لیا تھا. مطلب یہ تھا کہ توریت پر ایمان لائے اور توریت کے وفادار رہنا. جب اگلی وحی آئے گی، ہر نبی یہ کہہ کر گیا ہے اپنی امت کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ جب آخری نبی آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. یہ عہد ہر نبی اپنی امت سے لے چکے ہیں. ان کو یہ بات پتا تھی، یہ جانتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہیں کے قول کو کہیں لگایا اور یہ کہنے لگے ہم توریت کے سوا کسی پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتے ہیں وہوا، حالانکہ الحق وہ حق کتاب ہے، وہ کتاب حق ہے، جو کلام اتر رہا ہے وہ حق ہے، یہ جانتے ہیں. مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ ایک سچی کتاب ہے اور جو ان کے پاس موجود کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. جو کتاب قرآن مجید ہے وہ خود ایک حقیقی سچی کتاب ہے، اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان پر آنے والی کتاب یعنی توریت کی. کوئی تو آپ پوچھئے فلیما، تو کیوں، یعنی ان سے پوچھو کہ اگر تم اتنے سچے پیروکار ہو موسیٰ علیہ السلام کے، اتنے سچے پیروکار ہو تم توریت کے، تم توریت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر فلیما کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے. ان سے یہ سوال کرو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے تھے تو پھر اتنے جو تم نے نبی بیچ میں مار ڈالے، کیوں مار ڈالے؟ وہ تو توریت ہی لے کر آئے تھے نا، وہ تو قرآن لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو توریت ہی پیش کر رہے تھے.
انہیں کیوں قتل کیا؟ یحییٰ نے بھی تو توریت پیش کی تھی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے بھی توریت پیش کی تھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توریت ہی پیش کی تھی، کیوں مارا انہیں؟ ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، بتاؤ جواب دو، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا توریت پر ایمان تھا تو تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ آنسر دا کوسچن۔ پھر اللہ اور بتانے لگے تھے وَلَقَدْ بے شک، اب یہ سب آئے تھے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ جو ابھی آیات آ رہی ہیں 5ویں رکوع میں، اس کا ترجمہ آپ کو آسانی سے یاد ہوگا، اور آپ دیکھیں سب ریپیٹ ہو رہا ہے، وَلَقَدْ بلا شک و شبہ جاءکم، آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم، بنایا تم نے، اتخذہ سے ہے، العجلہ بچڑا، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم ہو ہی ظالم۔ اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، جب موسیٰ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، کیا روشن دلیلیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی؟ معجزات کتنے ہی آئے تھے، بہت معجزات آئے تھے۔ آپ دیکھیں جو مصر میں عذاب آئے، ٹڈی دل کا عذاب آیا، جو ہے جوؤں کا عذاب آیا، نہیں طاعون نہیں آیا تھا، سیلاب آئے، پھر پانی کا خون بن جانے کا عذاب آیا، یہ ساری تفصیل بھی انشاءاللہ پاراف میں پڑھیں گے، تو یہ مختلف عذاب ان پر آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید بیضا تھا، اور اس کے علاوہ پھر سمندر ان کے آنکھوں کے سامنے پھٹا، اتنا بڑا معجزہ پیش آیا۔ پھر صحرائے سینا میں جب یہ چلے گئے اور انہوں نے توریت کا انکار کیا تو ان پر کوہ طور اٹھایا گیا، وہ بھی تو ایک معجزہ تھا۔ پھر جو ان کے علماء نے تقاضا کیا تھا 70 عالموں نے کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے، تو اللہ نے ان کو مارا اور پھر زندہ کیا، وہ بھی معجزہ تھا۔ پھر جو ان پر بادلوں کا سایہ تھا وہ بھی معجزہ تھا۔ پھر جو انہیں کھانا ملتا تھا وہ بھی معجزہ تھا۔ جو پانی کے چشمے پھوٹے وہ بھی معجزہ تھا۔ ایک بات تھوڑی تھی، کتنے معجزات انہوں نے دیکھے، وہ سارے انہوں نے دیکھے اور پھر جھٹلا دیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنے معجزات دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد بچڑا بنایا اور شرک کرنے لگے۔ ایک نہیں دو نہیں، اتنے معجزات دیکھے پھر شرک کرنے لگے، تم لوگ ہو ہی ظالم۔ واہ، اور اس جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا، بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور کا پہاڑ، اور یاد کرو جب ہم تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر ہم نے طور کا پہاڑ اٹھایا۔ یہ واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں، جب انہوں نے توریت کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر طور کا پہاڑ اٹھایا، اس طرح جس طرح چھتری معلق کی جاتی، یعنی ان کے سروں کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور اللہ نے کہا اگر ایمان نہ لائے تو تم پر پہاڑ پھینک دیا جائے گا۔ تب انہوں نے کہا سمینا و اطعنا، لیکن دلوں سے نہیں مانا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا، بقوت، ان قوت سے، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور توجہ سے بات کو سنا کرو۔ یعنی یہ آپ وہاں بھی پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بات دوبارہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا تاکہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تم اسے مضبوط پکڑ لو اور بات کو دھیان سے سنو اور یعنی عمل کرو۔ قالو، کہنے لگے، سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم بات نہیں مانیں گے۔ عصا سے ہے نا، عین صادیہ، عصا نافرمانی کو کہتے ہیں، تو ہم نہیں مانیں گے، مطلب زبان سے نہیں کہا، زبان سے تو یہی کہا سمینا واطعنا، مگر اللہ کہتے ہیں ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ وَأُشْرِبُوا، پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، ان کے دلوں میں بچڑا گھول کر پلا دیا گیا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے۔ کیا مطلب ہے؟ بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کسی کی محبت دل میں آ جائے تو وہ ہر وقت اعصاب پہ رہتی ہے نا بات، تو اللہ نے اس لیے کہا کہ ان کے رگوں میں گویا بچڑا گھول دیا گیا، بچڑے کی محبت ان کی رگوں میں بس گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کو پسند کرتے تھے، شرک اتنا ان کے رگوں میں بس گیا کہ توحید بری لگنے لگی۔ ہمیں بھی تو شرک اچھا لگتا ہے، توحید بری لگتی ہے۔ ابھی پرسوں مجھے میرے ایک بچے نے بتایا، میری دوست ہے، ان کا بیٹا مسجد گیا تو وہ آ کر کہنے لگا کہ وہ مسجد میں کہنے لگے امام صاحب کہ سارے پاکستان کے بڑے حصے میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، لاہور بچا ہوا ہے، داتا صاحب نے بچا رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنا بڑا شرک، اتنی بڑی بات۔ تو اصل بات یہاں مراد کیا ہے؟ بچڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی سے مراد کیا ہے؟ شرک محبوب ہو گیا، شرک انہیں اچھا لگتا ہے اور توحید انہیں بری لگتی ہے۔ یہی حال آج کل ہمارا ہے۔
کل کہہ دیجئے بیسما بدترین چیز ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے، کم ضمیر ہے، یأمرو اصل ہے، امر سے ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم کو حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان، کم ضمیر ہے، ایمان اسم ہے، آپ کہیے بدترین چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان اگر کون تم ہو مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے، تو تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بدترین چیز ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ کہتے تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ اور اللہ کی نافرمانی کرو؟ اگر تمہارا ایمان یہی سکھاتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، یہ ڈانٹ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ گالیاں دے اگر خدا نہ خواستہ، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم اسکول میں یہی سیکھتے ہو، تمہاری تعلیم تمہیں یہی سکھا رہی ہے، یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایجوکیٹ کیا گیا وہی سے، اور تم کہتے ہو تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان نے یہی سکھایا کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور شرک کرو، اگر یہی ایمان ہے تو پھر کفر کیا ہے؟ اب یہی سب کچھ اپنے اوپر پلٹے نا، من حیث القوم، میں فرد کی بات نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ محیط ہے تبھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اگر کہیں کمزوری ہے قرآن پڑھنے سے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اکثریت کا حال تو یہی ہے نا، تو ہمیں بھی تو من حیث القوم من حیث الامہ شرک پسند ہے، توحید سے بھاگتے ہیں، جو توحید کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، جو توحید کی بات کرتا ہے وہ گستاخ اولیاء ہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان میں بیٹیاں نہیں دینی چاہیے، ان کی بیٹیاں نہیں لینی چاہیے، انہیں مسلمانوں میں دفن نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے نا سب کچھ، صرف اس ایک بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، وفات پا چکے ہیں، آپ ان سے دعائیں نہیں مانگیں گے، آپ ان سے استغفاریں نہیں کریں گے، آپ ان سے مدد نہیں مانگیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم آپ بیان کرتے ہیں، اسی پر ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ سارے ٹائٹل لگانے لگتے ہیں اور پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یعنی جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں عربی آتی، ہمیں بھی پتا ہے بشر ہیں، مگر ہم آپ کی بشریت کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ کیا بات ہوئی؟ بشر کو بشر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور غلف کریں گے آپ محبت میں جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے یہود نے کیا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہوگی تو گستاخی رسول ہو جائے گی، اور محبت میں زیادتی ہوگی تو شرک ہو جائے گا، یہ تو دو دھاری تلوار ہے، ادھر شرک سے بچنا ہے، ادھر توہین سے بچنا ہے، بیلنسڈ رہنا، رسول ہونے کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ہم پر، انہیں دل و جان سے ادا کرنا ہے اور انہیں اللہ کا بندہ ہی ماننا ہے، اس لیے کلمہ بھی یہی ہے، اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دو دھاری تلوار ہے، اللہ کی محبت میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا چاہو غلط کر لو کیونکہ وہ تو رب ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو شرک پسند آتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمیں بھی تو شرک پسند آتا ہے۔ کل کہہ دو ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر، الآخرت آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، کل آپ کو پتا ہے فعل ہے، امر ہے، ان حرف ہے، کانت فعل ہے، آپ کو پتا ہے کانا کانو سے ہے، لا جو ہے وہ حرف ہے، کم ضمیر ہے، الدار اسم ہے جی، اور آپ کو پتا ہے کہ معرفہ ہے، واحد ہے، الآخرۃ بھی اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، اصل میں نا آخرہ جو ہے یہ صفت ہے، الدار کے ساتھ آئی، الدار چونکہ مؤنث مانا جائے گا، مؤنث سمائی ہے، تو پھر آخرات بھی اس کے ساتھ مؤنث صفت آئی، آخر نہیں آیا، عند اللہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، خالصتاً خالص یہ بھی اسم ہے جی، اور نکرہ ہے، من علاوہ، دونی دوسرے، الناسی لوگ، دوسرے لوگوں کے علاوہ، من اور دون حرف ہے، الناس اسم ہے اور جمع ہے، اسم جنس ہے، یہ اصل میں خود یہ واحد ہے مگر یہ گروپ کا نیم ہے، آپ ان سے کہیے اچھا اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا جیسے ہم کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے، آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو نکال دیے جائیں گے، ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں،
ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم نے مسلمان ہو گئے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر جہنم میں کوئی گیا بھی تو سزا کاٹ کے نکل آئے گا. اوکے. اللہ کہتے ہیں اچھا اگر آخرت تمہارے لیے، جنت کا گھر تمہارے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کافروں سے بھی بدتر ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے اور تمہیں جہنم نہیں ملنا اور جنت ہی ملنی ہے، تو پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تمنا تم آرزو کرو الموتا، موت کی. تمنا کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں آپ اسے الف کے ساتھ لکھتے ہیں، عربی میں یہ یا کے ساتھ اوپر کھڑی زبر ڈال کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم آرزو کرو موت کی. پھر تو مرنے کی دعا کرو نا، جنت چاہیے نا. دیکھیے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غزوہ احد چل رہا تھا اور بڑا مشکل ٹائم تھا، تو ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی. ایک مٹھی میں کتنی کھجوریں آ جاتی ہیں؟ 3-4. تو وہ کھجور کھا رہے تھے، بھوک لگ گئی ہوگی نا، تو کھجور کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت بہت زیادہ کفار کا زور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری حفاظت میں جان دے اس کے لیے جنت ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات میرے لیے بھی ہے. آپ نے کہا سب کے لیے. تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور کہا میں تو اب اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا جنت سے دوری کا کہ میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں ہائی ہیں، کہ ان کے جو 2 منٹ کھانے میں لگیں گے مجھے وہ بھی ڈیلے گوارا نہیں. اور انہوں نے جنگ شروع کی اور وہ شہید ہو گئے. ہی بلیو دیٹ. یہی بات اللہ کہہ رہے اگر تمہیں یقین ہے نا، تمہارا یہ بیان سچا ہے، تو پھر آرزو کرو کہ تم مر جاؤ. صحابہ کیوں یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم جہاد میں مارے جائیں؟ کیوں شہید ہونے کے لیے جنگوں میں جاتے تھے؟ آج بھی ایک مسلمان کیوں چاہتا ہے اسے شہادت ملے؟ اچھا بھلا گھر میں بیٹھا ہے بیوی بچوں میں، دعا کرتا ہے اللہ مجھے شہادت عطا فرما. کیوں کرتا ہے؟ شہادت بیسیکلی تو موت ہی ہے نا، کیونکہ اسے پتا ہے شہید ہونے کی صورت میں سیدھا جنت میں جاؤں. رائٹ. تو یہی اللہ کہہ رہے. اللہ کہنا ہے کہ تمہیں یقین ہے نا جنت تمہاری ہے، پھر دعا کرو اللہ سے نا مرنے کی. ان اگر تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو اس بیان میں تو کرو دعائیں مانگو نا ہم مر جائیں. ولن، ہرگز نہیں. لن ہوتا ہے نیور. یتمنوہ، اب ہو ضمیر ہے، اب اوپر دیکھیں آپ نے فا حرف تھا اور تمنو لفظ تھا، اب یتمنو آ گئے. بات وہی ہے، روٹ وہی ہے، میم نون حمزہ اس کی روٹ ہے اور مطلب ہے تمنا. وہ تمنا کریں گے اس کی. ہو ضمیر ہے نا، ہو کا مطلب ہے اس. کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ موت کی. وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، ابدن، کبھی بھی. حالانکہ لن کے اندر نیور آ گیا تھا، مزید وضاحت کے لیے ابدن کہا. وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما، کیونکہ قدمت، آگے بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. یعنی جو اعمال انہوں نے کیے ہیں انہیں پتا ہے، لہٰذا وہ کبھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے. انہیں اچھی طرح پتا ہے آگے کیا استقبال ہونے والا ہے، تو وہ مرنا نہیں چاہتے. دیکھ لیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ اپنے آپ. واللہ، اللہ علیم، اچھی طرح جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان ظالموں کو. دیکھ لیں کیسا بیان ہے. ولا، اور لازمن، واو حرف ہے، لام بھی حرف ہے. لام اس لیے لام تاکید ہے، یہ لام تاکید ہے. لازمن، تاجیدنا اصل لفظ ہے، ہم ضمیر ہے. دیکھیں ادھر سے ولا ہٹائیں، ادھر سے ہم ہٹائیں، تو اصل لفظ آپ کے سامنے ہے تجیدنا. تم پاؤ گے ان کو. اب لام تاکید آ گیا، لام لازمن. پھر دنا کے نون پر شد کیوں آیا؟ وہ بھی تاکید کے لیے آیا. تم لازمن ان کو پاؤ گے، لام نہ بھی ہو. تجیدنا، تجیدنا، تجیدہ ہوتا تو اس کا بھی کیا مطلب تھا؟ تجیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پاؤ گے، نہیں تم پاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن جب ساتھ نون مشدد آ گیا تجیدنا، تو مطلب بن گیا تم لازمن ان کو پاؤ گے. اور پھر کہا لتجیدنا، لازمن، لازمن تم ان کو پاؤ گے. 2 دفعہ کیوں کہا؟ شدت اظہار. واو اور ہم ضمیر، سمجھ آئی اس کی؟ یہ کمپلیکس ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، تم ضرور ان کو پاؤ گے، لازمن ان کو پاؤ گے، ہر حال میں ان کو پاؤ گے. احرصا، سب سے زیادہ حریص. حریص کا لفظ آپ اردو میں ایز اٹ از یوز کرتے ہیں اور انہی معنوں میں یوز کرتے ہیں جو عربی کیا ہے.
تما بھی لالچ کو کہتے ہیں، مگر حریص کہتے ہیں شدید لالچ کو، ہرس، اور حریص لالچی، بہت زیادہ لالچی. تو احرسا حریص کا بھی مبالغہ ہے، سب سے زیادہ حریص. تما چھوٹی لالچ ہوتی ہے، جیسے بچوں کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، یہ تما ہوتی ہے. اور جو ہوتا ہے نا کہ بائی ہک بائی کروک پیسہ آ جائے، یہ ہوتی ہے ہرس. تو حریص میں اپنے اندر مبالغہ ہے. اب یہاں ہرس کا بھی مبالغہ آ گیا. احرسا سب سے بڑا لالچی، الناسی انسانوں میں، علی حیات زندگی پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لازماً ان یہودیوں کو آپ انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا لالچی پائیں گے. آج بھی یہی بات ہے. آپ اٹھائیں نیٹ اور سرچ کر کے دیکھ لیں، زندگی قائم رہے، انسان کبھی نہ مرے، جینز پر ہم ایسے قابو پا لیں کہ مرے وہ کو زندہ کر لیں، انسان ہمیشہ جوان رہے، یہ ساری ریسرچ یہود فائنینس کرتے آ رہے ہیں، اور یہود پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر، اپنی جائیدادیں وقف کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ جو مشرک ہے، سمجھ گئے، مشرکوں سے بھی بڑھ کر زندگی کا لالچ ہے. مشرک آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کا تو یہ تھا کہ جنگ میں اگر مارے گئے تو نامور ہو گئے تو بس کافی ہے، ایک بہترین زندگی گزار لی ہم نے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مر گئے تو کیا ہوا، موت سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں تھی نا. اب یہ آخرت کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور گناہوں کا بھی پتا تھا، تو یہ مرنا نہیں چاہتے. سمجھ گئے؟ آج ہمارا بھی اگر وہ مرنا نہیں چاہتا، ہر حال میں وہ جینا چاہتے ہیں، حکمرانوں کا ٹولہ ہی لے لیں آپ، کب تک جیئیں گے، ایک دن تو مرنا ہے. یودو چاہتا ہے، ود سے ہے، آپ پیچھے پڑھ آئے، واو دال دال ود، ودود اللہ کا نام اسی سے ہے. یا ودو وہ چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، ہم ضمیر ہے، احد آپ پڑھتے ہیں، عام لفظ ہے، احد نام بھی رکھتے ہیں، عبد الاحد، ایک، احدہم ان میں سے ہر ایک، یودو احدہم ان کا ہر ایک بندہ چاہتا ہے، لو کاش یعمرو وہ عمر دے دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیو وائز پیسیو وائز ہے، پیسیو وائز ہے، وہ عمر دے دیا جائے، یعنی اسے عمر مل جائے. الفا ہزار سنتین سال، الف ہزار کو ہی کہتے ہیں، الف لیلا پڑھتے ہیں نا آپ، الف الف غلط کہتے ہیں، الف ہوتا ہے ویسے، الف تو الف ہے نا، وہ لیٹر ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو. ٹھیک ہے، تو الف لیلا ہم کہتے ہیں، الف لیلا اصل میں لفظ ہے، الف ہزار لیلا رات، سنتین برس، کاش اسے عمر مل جائے 1000 سال کی، ہر ایک ہزاروں سال جینا چاہتا ہے. وما نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچا لینے والا انہیں، زاہا زاہا پہلا لفظ ہے آپ کے سامنے جس کی روٹ 4 حرفوں کی. ابھی تک جتنی روٹ تھی 3 حرفوں کی تھی نا، عین لام میم حمزہ میم نون، یہ پہلا لفظ آیا ہے جس کی روٹ 4 حرفی ہے. تو عربی کے 80% حرفوں کی روٹ 3 حرفی ہے، اور باقی 20% ہے جن کی 4 حرفی یا 5 حرفی ہوتی ہے. تو زاہا زاہا زحزحی زحزحا زحزحا بچا لینے والا، بی حرف ہے اسے الگ کر دیں، ہی ضمیر ہے تو مزحزحی اصل لفظ ہے، وہ بچانے والا، بی مزحزحی نہیں وہ بچا، ساتھ اس کو بچانے والا. ٹھیک ہے، بی مزحزحی ساتھ بچانے والا، ہی اس کو، تو وہ نہیں بچانے والا اس کو، من العذابی عذاب سے، ان کے یعمر اسے عمر مل جائے. اسے یہ بات عذاب سے نہیں بچائے گی کہ اسے زندگی مل جائے. یعنی اگر کسی کو لمبی عمر مل گئی، سب سے لمبی عمر کس کو ملی ہے دنیا میں؟ شیطان کو. آدم علیہ السلام کے وقت سے کم وقت زندہ ہے، اس سے بھی پہلے سے، اور آخری قیامت آنے تک زندہ رہے گا. تو کیا عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں، اٹھایا جائے گا، جیسے ہی پکڑا جائے گا سزا پائے گا، اور جتنی لمبی عمر اتنے زیادہ گناہ، اتنی بڑی سزا، حاصل وصول، نقصان ہی نقصان. تو لمبی عمر عذاب سے نہیں بچا سکتی، عذاب سے تو صرف نیک عمل اور ایمان بچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا لمبی عمر تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافروں نے بھی پائی تھی نا. اگر 100-150 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو ان کے زمانے کے کافروں کی بھی تو اتنی ہی عمر تھی. تو لمبی عمر بچا نہیں سکتی، مر کر آخری کار جانا ہے. وہ اکبر الہ آبادی کا قطع ہے، وہ کہتے ہیں 1000 سال جیو پھر بھی ایک دن مرنا ہے، یہ پیمانہ عمر آخر کو بھرنا ہے.
تو جتنا بھی جی لوگ فائنلی مریں گے اور پھر عذاب کے فرشتے یا ثواب کے فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے اور لے جائیں گے انجام کے مطابق۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں لمبی عمر مل بھی جائے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اچھی عمر ملنی چاہیے چاہے وہ چھوٹی ہو۔ واللہ، اور اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون جو اعمال وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی تمہاری عمر کتنی بھی ہو، لمبی ہو چھوٹی ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں۔ ثم آمین۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں؟ آج اتنا ہی پڑھیں گے ہم۔ کوئی بات نہیں پوچھنی؟ یہ ورائی کا روٹ لیٹرز کیا ہے؟ کس کا جی؟ وراءہ۔ واو را یا؟ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سوالیہ والے ورڈ ہوتے ہیں جیسے یہ لما ہے یا حمزہ ہوتا ہے، آ جو ہوتا ہے ورڈ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حرف اسم ہوتے ہیں، استفہام۔ حرف استفہام ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کا ذرا ایکسپلین کر دیں۔ یہاں پہ تو آپ نے بھی بتایا نا جو یعنی کہ پکڑو جو مطلب یہ قوت سے بسمہ سن، میرا میں نے میرے قالو سمینا وا سوانا۔ ہاں انہوں نے کہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جو کتاب دی ہے اسے مضبوط پکڑو اور توجہ سے بات سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا مگر ہم نافرمانی کریں گے۔ مطلب یہ کہ زبان سے تو سمینا وا سوانا ہی کہا لیکن ان کی نیت عمل کرنے کی تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا دل یہی تھا کہ بات سن تو رہے ہیں، مجبور ہیں، کوہ طور سر پر معلق ہے تو سن تو رہے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے ہم نے۔ ابھی عذاب ٹل جائے، ابھی مصیبت ٹل جائے، بعد میں وہی کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے نہیں مانا، نہیں مانا، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہمارا بھی تو یہی مسئلہ ہے، ہم کون سا دل سے مانے ہوئے؟ دل سے مانے ہوں تو ہم بدل نہ جائیں؟ دل سے مانا تھا صحابہ نے، تو صحابہ بدل گئے تھے نا، ہم کیوں نہیں بدل پا رہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک دل سے قبول نہیں کیا۔ ابھی اسی وقت میں دیکھ لیں، چھوٹا سا میرا سوال ہے، صبح کی کلاس میں بھی ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ پیاز ابھی 450 روپے کلو کر دیا ہے، آٹا اور ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے ابھی خریدا ہے؟ ذخیرہ اندوزوں نے، جن کے سٹورز ہیں، جو لے کے رکھتے ہیں، جو ڈیلرز ہیں اس کے بڑے، کیا انہوں نے ابھی لے کر خریدا ہے؟ نہیں نا، پہلے سے لے کے رکھا ہوا ہے نا، اسی ریٹ پہ رکھا ہوا ہے نا جس پہ پہلے بیچ رہے تھے، ایکسٹرا پیسے تو نہیں پے کیے نا، تو پھر کیوں مہنگا کر دیا؟ اس مصیبت کے وقت میں بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ نہیں، کسی کو شرم نہیں آتی۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا 1000 بار ڈرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا پروفٹ ختم کرتے، لیکن یہاں الٹا کیا ہے، ناجائز منافع کما رہے۔ تو یہ ہے بیٹے اللہ سے بے خوف ہونا۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ